इन अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इदारा तशरीहात इस्लामिया का तारुफ क्या है? इदारा तशरीहात इस्लामिया उन अफराद के लिए कायम किया गया है जो मदरसा के अंदर तालीम हासिल करने के लिए वक्त नहीं रखते हैं, जैसे सरकारी मुलाजमीन हैं या प्राइवेट मुलाजिम हैं या कॉलेज के स्टूडेंट हैं। वह अपने दिल के अंदर दीन का दर्द रखते हैं, आलिम दीन बनना चाहते हैं, लेकिन मदरसा के अंदर आके तालीम हासिल करने का उनके पास वक्त नहीं है। तो उन्हें घर बैठे दीनी तालीम के साथ मरबूत करने के लिए, दीनी तालीम उन तक पहुंचाने के लिए इदारा तशरीहात इस्लामिया की बुनियाद रखी गई है। तो इस इदारा के ज़रिया से आप घर बैठे दरस निज़ामी का कोर्स कर सकते हैं, कुरान पाक मुकम्मल तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ सकते हैं, सर्फ़ व नहव की तालीम हासिल कर सकते हैं, असूल हदीस असूल फ़िक़्ह के बारे में मालूमात ले सकते हैं। तो यहाँ दाखिला का तरीका क्या है, पढ़ने का तरीका क्या है और इम्तहान देने का तरीका क्या है, ये चंद एक सवालात हैं जो तलबा की तरफ से अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहली चीज़ कि इसके सिलेबस के अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं। सिलेबस में कुरान हकीम का मुकम्मल तर्जमा और तफसीर शामिल है, और इसी तरह अहादीस की किताबें शामिल हैं, जैसे बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम, सही बुखारी शामिल है, और सीरत की किताबों में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह अर्रहीकुल मख्तूम शामिल है, असूल तफसीर है, कवाइदुन नहव है, और फ़िक़्ह सुन्ना है आसम अल हद्दाद साहब की, और दीगर और भी बहुत सारी छोटी और बड़ी किताबें शामिल हैं। तो पढ़ने का तरीका क्या है? पढ़ने का तरीका ये है कि कुरान हकीम का तर्जमा अक्सर तौर पे लोग मुतरजम कुरान हकीम से पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन सीखने के लिए उन्हें कुछ कुंजियाँ चाहिए होती हैं, कुछ ऐसी कीज़ दरकार होती हैं जिनके ज़रिए से वो कुरान हकीम के तर्जमा को खोल सकें। और इसी तरह हदीस देख लें, हदीस की किताबें, मुतरजम किताबें इस वक्त बाज़ार के अंदर दस्तयाब हैं, न सिर्फ मुतरजम हैं बल्कि वहाँ अहादीस पर हुक्म भी लगे हुए हैं कि ये रवायत सही है, ये हसन दर्जा की है, ये ज़ईफ़ है। तो इसमें हमने मुतरजम किताबें रखी, कुरान पाक का तर्जमा और तफसीर शेख अब्दुस्सलाम बिन मोहम्मद यानी शेख बुटवी साहब का तर्जमा और तफसीर शामिल है, और इसी तरह बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम वो भी मुतरजम है, बुखारी शरीफ वो भी मुतरजम है। तो अब तफसीर कुरान हकीम की याद तो करनी है शेख अब्दुस्सलाम बुटवी हाफ़िज़हुल्लाह की तफसीर से, लेकिन तर्जमा सीखने के लिए तरीक़ाकार ये इख्तियार किया गया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान हकीम के आखिरी 2 पारे जो हैं, जो मुश्किल तरीन पारे समझे जाते हैं, बल्कि कुरान हकीम में अल्फाज की जो वोकैबलरी है वो अगर देखी जाए तो आखिरी 2 पारों के अंदर पूरे कुरान पाक के 28 पारों से ज़्यादा है। तो इसलिए ये जो 2 पारे हैं, इसके तो लेक्चर तलबा को भेजे जाते हैं। मसलन तालिब इल्म जब एडमिशन लेता है तो रोज़ाना की बुनियाद पर कुरान पाक का एक रुकू आखिरी 2 पारों में से, एक रुकू तर्जमा और तफसीर समेत वो लेक्चर तालिब इल्म को इरसाल किया जाता है बज़रिया यूट्यूब के, कि तालिब इल्म उस लिंक के ज़रिया से कुरान हकीम का
وہ لیکچر سن سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سورۃ البروج اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، آپ یوٹیوب سے اس لیکچر کو آن کریں گے اور قرآن حکیم کھول کے تو سننا شروع کر دیں گے۔ اب بالکل ایسے محسوس کریں گے کہ جیسے کلاس کے اندر استاذ کے سامنے بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ اب اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ سارا دن کام کرتے ہیں، رات کے 10 بجے آپ فارغ ہوتے ہیں، آپ اس وقت بھی یہ کریں گے، قرآن پاک کھولیں گے اور لیکچر کو آن کر لیں گے، اور اس وقت آپ اپنی کلاس لے سکتے ہیں، اس کو یاد کریں، اور اگلے دن اس سے اگلا لیکچر آ جائے گا، اس سے اگلے دن اس سے اگلا لیکچر آ جائے گا۔ اس طرح سے 2 پاروں کو پڑھنے سے طالب علم اتنی استعداد حاصل کر لے گا کہ باقی جو 28 پارے ہیں اگر اس کے اندر محنت کرے تو ان کا ترجمہ اور تفسیر خود حل کر لے گا۔ اور حدیث کے حوالہ سے اس میں بھی ایسے ہی ہے، ہم نے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام اس کا جو آخری باب ہے کتاب الجامع، کتاب الجامع مکمل طور پہ اس کو ریکارڈ کر دیا ہے، تو وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر ایک لیکچر بھیجا جائے گا۔ تو طالب علم ایسا ہی کرے گا کہ حدیث کو کھول کے اپنے سامنے رکھے گا اور لیکچر کو آن کرے گا، کہ مثال کے طور پہ کتاب الجامع کی پہلی حدیث ہی ہے، حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ اسی طرح جیسے بول رہا ہوں، طالب علم آگے بیٹھے اس لیکچر کو سن رہے ہوں گے اور حدیث کو سیکھیں گے، اس کا ترجمہ یاد کریں گے، اور اگلے دن اس سے اگلا لیکچر ہوگا، اس سے اگلے دن اس سے اگلا لیکچر ہوگا۔ یعنی اس میں باقاعدہ طور پر ہم لیکچر تو بھیجتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی خاص وقت کا تعین کیا ہو کہ ہم جو ہے 5 بجے کلاس لیں گے یا مغرب کے بعد کلاس لیں گے، اس لیے کہ مغرب کے وقت اگر سارے طالب علم اکٹھے نہ ہو پائے، یا عشاء کے وقت جو ہیں بعض ایسے افراد ہیں جو اپنے کام کاج سے عشاء کے بعد واپس آتے ہیں، تو جو مغرب والے ہیں ان کا وقت نہیں ہوگا، تو اس لیے طریقہ یہی اختیار کیا گیا ہے کہ اس لیکچر کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا جائے اور آپ وہاں سے جا کے اس کو آن کریں اور کتاب اپنے سامنے رکھیں اور آپ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ دن اور رات کی جس بھی گھڑی آپ کے پاس وقت ہوگا آپ اس وقت ہی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہاں بھی کتاب الجامع اور اس کے بعد کتاب الطہارہ یہ پڑھ لینے کے بعد باقی کتاب انشاءاللہ طالب علم اگر کچھ محنت کرے گا تو اپنے طور پر اس کو حل کر لے گا۔ اور پھر مزید یہ کہ اگر کسی جگہ کسی مسئلہ کی سمجھ نہیں آتی ہے یا اس کے ذہن کے اندر کسی چیز کا اشکال آتا ہے تو مغرب سے عشاء کے دوران وہ کال کر کے اس حوالہ سے پوچھ سکتا ہے۔ جس بھی مسئلہ میں وہ کوئی پرابلم محسوس کرتا ہے، اسے اس کی سمجھ نہیں آتی ہے، تو وہ کال کر کے اس کے بارے میں دریافت کر سکتا ہے۔ تو اس میں تو ہم نے جو ہے کچھ حصہ قرآن پاک کا یا کچھ حصہ حدیث کا رکھا ہے ریکارڈنگ کے لیے، لیکن جو اصول کی کتابیں ہیں جو طالب علم خود حل نہیں کر سکتا، وہ ساری کی ساری جو ہے استاد سے پڑھنی ہوتی ہیں۔ جیسے اصول حدیث ہے، قواعد النحو ہے اور صرف کی کتاب ہے، تو صرف، نحو اور اصول حدیث، اصول فقہ، یہ جتنی بھی کتابیں ہیں یہ مکمل کتاب کے لیکچر طالب علم کو ارسال کیے جائیں گے۔ کہ جیسے آپ اصول حدیث لے لیں، اصول حدیث بڑی کتابوں کو سامنے رکھ کے تو مختصر طور پہ اس کے 30 سوال تیار کر لیے ہیں۔ ان 30 سوالوں کے اندر طالب علم کو یہ چیز منتقل کرنی ہوتی ہے کہ وہ اجمالی طور پر، مختصر طور پر
اصول حدیث کے بارے میں معلومات حاصل کر دے، یعنی اسے اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ مرفوع روایت کیا ہوتی ہے، موقوف کسے کہتے ہیں، مرسل حدیث کیا ہے، حسن درجہ کی روایت کسے کہتے ہیں، اور اسی طرح اصول فقہ ہے۔ فقہ کے بھی ہم نے بڑی کتابوں کو سامنے رکھ کے تو 30 سوال تیار کر لیے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی جیسے اجماع ہے، قیاس ہے، اور دیگر اور بھی چیزیں، یہ چیز واجب ہے، یہ مستحب ہے، اور فرض ہے، مندوب ہے، نہیں تحریمی ہے، نہیں تنزیہی ہے، یہ اصطلاحات اکثر طور پہ علماء استعمال کرتے ہیں۔ تو طالب علم کو ان چیزوں کے بارے میں معلومات ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ سارے سوالات جو ہیں یہ ریکارڈ شدہ ہیں، تو یہ ایک سوال روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتہ میں جس دن اس سوال کی باری ہوگی وہ اس کو ارسال کیا جائے گا، اور اس کو یاد کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ دن اور رات کے جس بھی وقت اس کے پاس جو ہے وقت نکلے تو وہ لیکچر کو آن کرے، کتاب کو کھولے اور اس کو پڑھ لے، سمجھ لے۔ اگر کسی چیز کی سمجھ اسے نہ آئے تو وہ مغرب سے عشاء کے دوران اس بارے میں معلومات حاصل کر لے۔ تو یہ مختصر طور پہ میں نے ان چیزوں کا تعارف دے دیا ہے، اور باقی رہ گیا یہ کہ امتحان کا طریقہ کیا ہے۔ ہماری کلاس کا آغاز ہوتا ہے 1 جنوری سے۔ 1 جنوری سے ایڈمیشن آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور لیکچر کا آغاز ہم کرتے ہیں 15 جنوری سے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جنوری کے مہینہ کے اندر اندر ہم کلاس کو شروع کر لیتے ہیں، اور دسمبر کے آخر تک یہ کلاس چلتی ہے۔ جیسے دسمبر کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو پہلا سال ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا سال جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے اس کا۔ تو ہر سال 3 سیمیسٹر پر مشتمل ہے، یعنی 4 مہینے بعد پیپر ہوتے ہیں۔ تو 1 جنوری سے لے کر 20 اپریل تک پہلا سیمیسٹر چلے گا، اور 20 اپریل سے 30 اپریل تک جو ہے اس کے پیپر ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے 4 مہینے بعد 20 اگست سے 30 اگست تک دوسرے سیمیسٹر کے امتحان ہوں گے، اور اس کے بعد 20 دسمبر سے 30 دسمبر تک جو اس کا دور ثالث ہے، آخری سیمیسٹر ہے، اس کا امتحان ہوگا۔ تو اس طرح ہر سال 3 سیمیسٹر پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ یہ چیز کہ ہم امتحان دیں گے کیسے، اور پیپر کیسے حل کریں گے، ہمیں پیپر کیسے ملے گا، جو ہے ادارہ تشریحات کے امتحانی سینٹر میں جا کے امتحان دیں گے یا گھر بیٹھے امتحان دیں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، ادارہ تشریحات اسلامیہ کا مرکزی دفتر فیصل آباد میں موجود ہے۔ جو طلبہ ہمارے ادارہ کے قریب رہتے ہیں اور آسانی سے ادارہ میں حاضر ہو سکتے ہیں تو وہ تو پیپر آ کے ادارہ کے اندر دیں گے، لیکن وہ طالب علم جو دور دراز کے ہیں، مثال کے طور پہ فیصل آباد سے انہیں پیپر ارسال کیے جاتے ہیں، اور وہ رہنے والا لاہور کا ہے، خوشاب کا ہے، ملتان کا ہے، دور دراز کے طلبہ، بلکہ سندھ میں رہنے والے طلبہ جو ہیں وہ بھی گھر بیٹھے پیپر ہمیں دے رہے ہیں۔ اب یہ جو دور دراز کے طلبہ ہیں وہ امتحان کیسے دیں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم صبح 8 بجے بذریعہ واٹس ایپ انہیں پیپر ارسال کر دیتے ہیں، اور 8 سے لے کر 2 بجے تک، یا اس کے علاوہ اس طالب علم کے پاس جو وقت ہوتا ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے۔ مثلاً وہ کہیں میں 4 بجے کے بعد پیپر حل کر سکتا ہوں، ہم اسے 4 بجے پیپر ارسال کر دیں گے، اور ایک وقت کا تعین کر دیں گے کہ اتنے وقت کے اندر اندر آپ پیپر کو حل کر کے پھر اس پیپر کی جو ہے PDF فائل بنائیں، اور اس وقت کے اندر اندر وہ PDF فائل ہمیں ارسال کر دیں، تو اس کو چیک کر کے اس کے مارکس لگیں گے، اور اس کو پاس کر دیا جائے گا اگر پاس ہوتا ہوگا، اور اگر اس کے نمبر کم ہوں گے، فیل ہوتا ہوگا، اس کو فیل کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح
ایک پیپر اس میں زبانی سوالات کا ہوتا ہے۔ تو زبانی امتحان یا زبانی پیپر کس لیے رکھا گیا ہے؟ اس زبانی پیپر میں ہم قرآن پاک کا آخری پارہ یعنی 30واں پارہ کوشش کرتے ہیں کہ مکمل یاد کروا دیا جائے۔ تو ہر سمیسٹر میں اس کی چند مختصر صورتیں رکھتے ہیں یاد کرنے کے لیے، اور اسی طرح حصن المسلم کی 21 دعائیں ہر سال یاد کرنی ہوتی ہیں۔ تو 4 سمیسٹر ہیں، 3 سمیسٹر ہیں ہمارے، 3 سمیسٹر میں ہے 4 مہینے بعد۔ تو اب یہ جو ہے پہلے سمیسٹر کے اندر 7 دعائیں، اور دوسرے سمیسٹر میں مزید 7، اور تیسرے سمیسٹر میں اس سے اگلی 7 دعائیں، تو 21 دعائیں سال کے اندر یاد کی جاتی ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک طالب علم اگر ادارہ سے فارغ التحصیل ہے، اس کو کم از کم اتنی صورتیں یاد ہوں کہ وہ اگر جماعت کروائے تو آسانی کے ساتھ وہ جماعت کروا سکے، اسے صورتیں یاد ہوں، جنازہ پڑھانا پڑ جائے اس کو دعائیں یاد ہونی چاہیے۔ روزمرہ کے مختلف مواقع کی دعائیں جو ایک عالم دین کو یاد ہونی چاہیے، وہ ساری دعائیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اس میں داخلہ کا طریقہ کیا ہے؟ داخلہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بذریعہ واٹس ایپ داخلہ فارم ارسال کریں گے، جس کے اوپر آپ نے اپنی معلومات درج کرنی ہے، اپنا نام، والدیت، فون نمبر، اپنی تعلیم اور اپنا مکمل ایڈریس لکھیں گے، اور وہ ہمیں ارسال کر دیں گے۔ تو ہم آپ کا نام جو ہے اندراج کر لیں گے اس کا۔ اور داخلہ لینے کے لیے یہ جو لیکچر آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، اس کے نیچے نمبر چل رہا ہوگا، تو اس نمبر کے ذریعہ سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو بذریعہ واٹس ایپ جو ہے یہ پیپر جو ہے ایڈمیشن فارم وہ بھیج دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک چیز اور یہ ہے کہ اس کی سالانہ فیس کیا ہے؟ اس کی بڑی ہی مختصر، انتہائی کم فیس رکھی گئی ہے، اور وہ فیس رکھی گئی ہے صرف طلباء کو ذمہ دار بنانے کے لیے، یا جو پیپرز پر اٹھنے والے کچھ اخراجات ہیں، یا ادارہ کی مد میں انتہائی معمولی طور پر مدد کے سلسلہ میں، تو وہ فیس ہے سالانہ 2500 روپیہ۔ اور وہ 2500 بھی آپ نے جو ادا کرنا ہے وہ قسطوں کی صورت میں دینا ہے، یکمشت نہیں۔ کہ مثال کے طور پہ آپ 500 روپے جمع کروائیں گے 1 جنوری سے لے کر 10 جنوری تک، اور پھر 6 مہینے بعد 1 جون سے 10 جون تک 1000 جمع کروائیں گے، اور پھر 6 مہینے بعد 1 دسمبر سے 10 دسمبر تک 1000 اور جمع کروائیں گے، تو کل سالانہ فیس اس طرح سے 2500 بنتی ہے۔ یہ اتنی فیس ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر اس پر جو محنت ہوتی ہے یا اس پر جو اٹھنے والے اخراجات ہیں اس کو مد نظر رکھا جائے تو طالب علم سے کم از کم جو ہے 20 سے 25 ہزار فیس تو لینی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ صرف طلباء کو ذمہ دار بنانے کے لیے اتنا جو ہے مختصر جو فیس رکھی گئی ہے۔ تو مزید معلومات کے لیے جو بھی اس حوالہ سے سوالات آئیں گے تو آپ لوگوں تک جو ہے اس کے جوابات ہم بھیجتے رہیں گے۔ اور ہاں، ایک اور بات، بعض طالب علم یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا وفاق المدارس کے ساتھ تعلق یا لنک کیا ہے؟ دیکھیے، وفاق المدارس اس کی ڈگری اور ہے اور مدرسہ کی ڈگری اور ہوتی ہے۔ تو ہر مدرسہ 2 ڈگریاں دیتا ہے۔ ایک تو وفاق المدارس جو طالب علم کرنا چاہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو مدرسہ کی ڈگری ہوتی ہے جس میں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، صرف و نحو، فقہ، اصول تفسیر، ان چیزوں کی تعلیم دی جاتی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے طالب علم کو عالم دین بنانا، یعنی یہ تعلیم حاصل کر کے
تو طالب علم اعتماد کے ساتھ ممبر اور مصلی پر کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی عالم دین کی ڈگری جو ہے یہ اس کو ممبر اور مصلی کا وارث بناتی ہے۔ تو جو مدارس یہ ڈگری دیتے ہیں عالم دین بنانے کے لیے، ان کو ممبر اور مصلی کا وارث بنانے کے لیے وہی کام جو ہے ادارہ تشریحات اسلامیہ کرتا ہے، تو اس کا جو ہے وفاق المدارس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔